I'm very happy you've taken the time out to be here with us today. I think this is a great initiative by Samina Imtiaz, who's also a friend. But the reason why we agreed to this was because we thought this is something good. So the way I want to lead this discussion here is, and I want to keep it extremely interactive, I will ask the panelists here to introduce themselves, and then I will just post one question and I will ask them to relate what they have done in their lives as teachers. All of you have taught for probably 10 plus years. How do you see what is happening in the society? Is there a decline? Is there an improvement? Do you have students who are more attentive? Are you competing with the mobile phone, which does not allow messages to go across? Because, this is my favorite study. I was doing a study, and I've quoted it to many people who know me here. So MIT, and I wish MITe becomes MIT one day, did a study. And the study was that what is the level of the activity of the human brain when a monologue is happening, when a teacher is teaching a student. So they said that the activity in the brain of the child at that time is even less when he's asleep. So आप सोच लें classroom में क्या हो रहा है? And this is, I'm not making this up, this is true. So the activity that happens in the brains of a child, the absorption levels that are there when you're talking to them, prepared these fantastic slides. Some of you just read slides, some of you are good and you add value to it. The child's brain activity is close to zero. So we have to change our teaching methodologies, we have to change the pedagogy, we have to engage, reverse the classroom. It's a different ball game altogether. And with that, the added responsibility of addressing issues in the society, where classroom is where you get this attention to do that. So I think this is how we're going to structure this discussion. I'll request the panelists to introduce themselves, and then we take it forward. And of course, feel free to pitch in and ask a question so that we make it as interactive as possible. So Parvez, from you we start. My name is Parvez Dodhi. I'm a award-winning radio and television broadcaster. उसके अलावा I've been teaching since 2017 और मैं मीडिया की कुछ courses पढ़ाता हूँ. उसके अलावा I've been doing my radio show on the weekend called Weekend Vibes. That's it. That's it. Yeah, please go ahead. Well, I'm Dr. Tayyeba from Institute of Business Management. I'm teaching management and human resource management courses. I have a experience of 3 to 4 years in teaching, and my PhD is in talent management. Later on, I will add something how we are managing our talent or students to their best. So this I will discuss later. Thank you, Dr. Tayyeba. Assalamualaikum everyone. My name is Ayaz Ahmed Siddiqui, and I've only graduated from my PhD from Hong Kong last year. So congratulations, Doc. Thank you very much. It's a huge honor to be here with more senior academics, and I'm here to provide my 2 cents. I'm currently teaching at the media department at IOBM. Okay, wonderful. And of course, Dr. Faryal, she's our pride and joy. Thank you. Assalamu alaikum. I'm Dr. Faryal Salman. I'm heading Business and Management Science Department at MIT. I have been into academia since last 21 years, so I think I have, alhamdulillah, a vast experience. And not only academics, but I have some very interesting stories of my life that I keep on telling my students in the class, and then when you'll come across how I have added value in the lives of students. So I'm going to talk about that. But it's a great opportunity to work over here, of course, with Dr. Bagai. We have known each other since IBA times. So thank you very much, and thank you CRSS for 2 days of very interesting session. It was eye-opening for me because I just belong to a pure business academic background. So I've never been part of these discussions, so I'm really enjoying it. So actually, that is something I want to add, Samina Imtiaz Sahiba, that CRSS, I thought this is a run-of-the-mill thing. They sent me some nice themes, and I thought they were going to sit and talk to people. So yesterday when the session ended and I spoke to my own faculty and some other people who had participated, everybody was all praise. They said it was very non-traditional. It allowed total participation, and because of that, learnings were high. And of course, the themes that you're handling are very, very critical to the discourse that is happening in the society today. So with that, Parvez, I'm going to start off with you. So one term
I'm going to say one word and I will ask you to sort of tell me, have you seen deterioration, improvement, and what you as a person have done to bring it in your classrooms, in your teachings, in your life. That one word is inclusivity. Right, if we talk about one word, is all about motivation, I would say. Secondly, is all about your exposure, which you want to give to your students who are feeling, who are missing something in their career path. For example, in the last session, I shared کہ صبح جب میں آیا یہاں پہ تو مجھے ایک اسٹوڈنٹ ملے جو ACC کے اسٹوڈنٹ تھے، لیکن وہ بات کر رہے تھے کہ مجھے یونیورسٹی میں نہیں رہنا، مجھے تو بس یہاں سے جانا ہے، اور وہ کوآرڈینیٹر کے ساتھ اس طرح کی گفتگو کر رہے تھے. تو میں بالکل آرام سے سنتا رہا، 25 منٹ تک میں نے ان کی بات سنی. دین آئی آسک بیٹا واٹ ڈو یو وانٹ ٹو ڈو؟ ہی سیڈ مجھے فیلڈ میں کام کرنا ہے، مجھے جرنلزم کرنا ہے، مجھے BBC کے لیے کام کرنا ہے. آئی سیڈ کیا آپ نے اپنے ابا سے بات کی؟ کہ آپ نے اپنے پیرنٹس سے کبھی یہ بات کی کہ مجھے یہ کرنا ہے؟ تو سیٹ ان کو کیا پتہ، وہ تو کینیڈا میں ہے، انہیں تو پتہ ہی نہیں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. تو دا تھنگ از کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو بھی آپ نے بھی بات کی کہ ہم صرف ریئیکٹ کرنے کے لیے سنتے ہیں. ہم وی آر ناٹ گڈ لسنر. بینگ اے ٹیچر، بینگ اے ٹرینر، ہمیں ایک اچھا لسنر ہونا ضروری ہے. جبھی ہم ان کے سننے سے ہی ہمیں 4 پرابلم سمجھ آ جائیں گی. تو اس بچے کو میں نے صرف 5 منٹ لگے. آئی سیڈ پلیز جاٹ ڈاؤن ایوری تھنگ جو آپ مجھ سے یہ باتیں کر رہے ہیں، فیلڈ میں کام کرنا ہے، انٹرویوز کرنے ہیں، BBC کے لیے کام کرنا ہے، فلم میکنگ کرنی ہے، رپورٹنگ کرنی ہے، اور پلیز ٹیک یور ٹائم، گو ہوم اینڈ دین ڈسکس ود یور فادر. آئی ایم شیور اس میں سے آپ کو کچھ اچھا آؤٹ کم نکل کے آئے گا اور وہ آسانی سے ان کی بات سمجھ میں آئے. دا تھنگ از آل اباؤٹ کاؤنسلنگ. اگر ہم کلاس میں موجود ہیں تو ہم اپنے بچوں کو دیتے کیا ہیں؟ کورسز اب کتابوں سے پڑھانا جس طرح بات ہوئی کہ آبسلیٹ ہو چکا ہے. اب نئے انوویٹیو ویز ایکسپلور ہو گئے ہیں اور ہم اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. اس میں سب سے اچھی چیز یہی ہے کہ ہمیں برداشت کتنی ہے، ہم خود اس کو کیسے امپلیمنٹ کرتے ہیں اپنی لائف میں، اپنے کریئر میں. فار ایگزامپل ہم جب صبح آ رہے ہوتے ہیں اور جیسے ہی گرین سگنل ہوتا ہے اور ہمیں اگر 5 سیکنڈ بھی دیر ہو جاتی تو پیچھے والا فوراً ہارن کرتا ہے کہ بھائی کیا ہوا آپ کو. سو دا تھنگ از ہمیں یہی اپنے بچوں کو بھی بتانا ہے کلاس میں اس طرح سے کہ عدم برداشت اور ٹالرنس کس طرح سے آپ کو جو ہے وہ آگے لے کے جاتی ہے. اور آپ نے یہ پریکٹسز ایک کورس جو ہم پڑھاتے ہیں پرسنل اینڈ پروفیشنل ڈیولپمنٹ، اس میں ان کی جو گھر کی تربیت ہے وہی پھر ان کی پروفیشنل لائف میں جا کے ان کو کتنا ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. So Parvez, I'm going to ask you to hold your thought there. You see, بہت فوکس ہے تعلیم پر، اور جو مڈل کلاس ہے اس کے لیے تو معاشرے میں ایکوالٹی اور اپورڈ سوشل موبلٹی کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے حصول تعلیم. لیکن تربیت کیا سبٹریکٹ ہو گئی تعلیم سے؟ ہم اتنے فوکسڈ ہو گئے تعلیم کے اوپر کہ ہم تربیت کو بھول گئے. والدین کیا اسکول بھیج کے فراغت پالی انہوں نے تربیت کے اہم کمپوننٹ سے؟ کیا ہمارا بحیثیت اساتذہ یہ بھی کام ہے کہ ہم تربیت بھی کریں؟ لیکن جو میں نے انکلوسیوٹی سے آپ کی بات شروع کی تھی، ڈاکٹر صاحب آئی وانٹ ٹو کم ٹو یو، یو ڈن یور PhD فرام ہانگ کانگ. Inclusivity is much larger than that. Inclusivity is about interfaith harmony. Inclusivity in a country like Pakistan is also intrafaith harmony. ہمارے اندر تو فرقوں کے لیے بھی مذہبی رواداری نہیں ہے، اور ہم نے کہیں سیکولرزم کا ترجمہ لادینیت کر دیا. اس کا ترجمہ شاید مذہبی میرے حساب سے اس کا ترجمہ مذہبی رواداری ہے. تو ہمارے معاشروں میں کیا مذہبی رواداری کم ہو گئی ہے ڈاکٹر صدیقی؟ کچھ ایگزامپلس لے کے میں تھوڑا سا اس پہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا، کیونکہ میں نے بیکاز آف مائی PhD آئی واز لکی انف آن اے گرین پاسپورٹ ٹو ٹریول اے لاٹ. تو UK میں نے کافی ٹائم اسپینڈ کیا ہانگ کانگ میں، اور مجھے ہانگ کانگ میں جو ہے وہ زیادہ جو ہے مزہ آیا. I could relate with the people over there because meritocracy وہاں پہ جو ہے کافی strong ہے and they are very hard working. Or being from Karachi, I can really relate with them. But at the same time, they also respect their elders, respect their کہ بڑوں کی بات ماننی ہے، اگر ایٹ لیسٹ ماننا نہیں تو سننا ہے ان کو with respect. So I could relate with them a lot.
سو ود ہانگ کانگ اینڈ سنگاپور یہ ایسی سوسائٹیز ہیں جہاں پہ اسٹیٹ لیول پہ جو ہے انکریج کی جاتی ہیں پالیسیز آف انکلوژن وچ مائٹ ایون انوالو سم کائنڈ آف فورس. سو جیسے سنگاپور میں یہ ہوتا ہے جو مجھے جس بات کا علم ہے کہ جو اسٹیٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہوتی ہیں اس میں ڈفرینٹ ریلیجنس کے لوگ کو ایکچولی انکریج کیا جاتا ہے کہ آپ ساتھ رہیں اینڈ دیٹ از ایکچولی انفورسڈ. سو آپ کو لامحالہ ایک کمپلیٹلی ڈفرینٹ مذہب سیکٹ ویلیو سسٹم کے سٹیزن کے ساتھ رہنا ہے. اور جب آپ اس انوائرمنٹ میں رہتے ہیں تو آپ ان کے تہذیب میں بھی شریک ہوتے ہیں. آپ کو یہ بھی سمجھ آتا ہے کیا چیزیں ان کے لیے ریڈ لائنز ہیں, کیا چیز پہ وہ. لیکن میرا خیال ہے جو سب سے اہم بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی مذہب ہو, کوئی بھی فرقہ ہو, کوئی بھی لسانیت ہو, ہے تو انسان. آپ جہاد کر رہی ہیں, کام کر رہی ہیں, کیا ہوتا ہے عورت کے ساتھ جب وہ کام کرنے نکلتی ہے, ٹھیک ہے, تو یہاں مطلب ہر ایوری سکسیزفل وومن ان دس ورلڈ ہیز اے اسٹوری بیہائنڈ اٹ. تو کبھی کبھی مجھ سے جب لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک کامیاب ایک عورت ہوتی ہے, تو میرا دل چاہتا ہے میں پوچھوں کہ ایک کامیاب عورت کے پیچھے کون ہوتا ہے. تو میرا دل چاہتا ہے میں کہوں کہ ایک کامیاب عورت کے پیچھے ایک مضبوط اور سیکیور مرد ہوتا ہے, اور ایک کامیاب عورت کے پیچھے ایک ایسا باپ ہوتا ہے جو ضروری نہیں ہے کہ بہت اچھا شوہر تھا. فریال. تھینک یو. میری آئی ووڈ لائک ٹو شیئر مائی اپنی پرسنل اسٹوری. اٹس بین ماشاء اللہ میری شادی کو 28واں سال چل رہا ہے. الحمدللہ. I've got 3 children, all are grown up. میری شادی ہو گئی تھی. میں نے پوری پڑھائی جو ہے نا شادی کے بعد کی ہے. مجھے بے انتہا شوق تھا پڑھنے کا. اماں نے شادی کر دی, اور شادی کے بعد جو پہلا دن تھا, جو ایکچولی پہلی رات تھی, تو میرے ہسبینڈ نے مجھ سے بہت ساری باتیں کی. اس میں سے نے مجھ سے کہا تمہاری کوئی خواہش ہے؟ میں نے کہا سلمان میری ایک ہی خواہش ہے. انہوں نے سوچا کہ میں پتہ نہیں کیا ڈائمنڈز مانگ لوں گی, یورپ ٹور مانگ لوں گی. میں نے کہا سلمان مجھے پڑھنا ہے, مجھے بہت شوق ہے پڑھنے کا. نہیں وہ بہت ہی ان کے لیے ایک بہت ہی اچنبھا تھا کہ کوئی دلہن جو ہے اپنے شوہر سے پہلی فرمائش پڑھنے کی کر رہی ہے. خیر ریسٹ از ہسٹری الحمدللہ. انہوں نے مجھے سپورٹ کیا, اور جیسے ڈاکٹر بقائی نے بات کہی کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے, میری زندگی میں 2 مرد عورت کے پیچھے, تو میری زندگی میں 2 مرد انسٹرومنٹل رہے ہیں. ایک میرے شوہر اور دوسرے میرے والد صاحب. تو انہوں نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے. میری والدہ شاید اتنی سپورٹیو نہیں تھی, کیونکہ ان کو لگتا تھا وہی ایک مائنڈ سیٹ تھا کہ گھر, بچے, سسرال, یہ وہ. بلکہ میری مدر ان لا زیادہ سپورٹیو تھی میری امی کے مقابلے میں. تو مجھے یہ جو تھوڑا سی اگر میرے پی ایچ ڈی تک کے سفر میں اگر کوئی مجھے چیلنج آیا وہ میری اپنی امی کی طرف سے ہی آیا ہے. ان کو آج بھی یہ لگتا ہے کہ کیا ضرورت ہے, ہاں گھر سے باہر تم تو اڑی پھرتی ہو, تم تو بس خبر نہیں ہے. تو میں نے اپنے سے کہا میں نے زندگی کا کوئی کونا آپ بتائیے, کمی چھوڑیے. میرے شوہر مجھ سے خوش ہیں, میری ساس اللہ بخشے خوش ہو کے گئی, بچے میرے. But you know that is also important and I would want an input from the participants also. کیا جو عورت کام کرتی ہے اس کے لیے سپر وومن ہونا ضروری ہے؟ کیوں ہم نے یہ پیراڈائم بنا دیا ہے؟ جیسے ابھی فریال نے کہا میں نے کوئی کونا چھوڑا ہے. مرد تو شام کو آ کے نہیں کہتا میں نے کوئی کونا چھوڑا ہے, کہ ہمت ہوتی ہے تو بچوں کو پڑھا لیتا ہے, دل چاہتا ہے, ورنہ پاؤں کر کے کہتا ہے رکھ کے ٹیبل پہ کہ مجھے چائے کا کپ بھی لا دو. تو یہ سوچ تبدیل ہونے کی ضرورت ہے نا. عورت جو ہے اس کا دن شام 5:30 بجے ختم نہیں ہوتا, اس کا دن رات 11 بجے ختم ہوتا ہے. تو وین وی ٹاک اباؤٹ ویمن امپاورمنٹ, اور اس کو اگر آپ ایکوٹی سے جوڑ دیں, ایکوٹی انصاف ہوتا ہے نا. تو میرا خیال ہے کہ جب بھی ویمن امپاورمنٹ کی بات کریں سمینہ, آپ میری تو گزارش ہے وہ سیشن صرف مردوں کے ساتھ کریں, کیونکہ انیکوالٹی کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ مردوں کا مائنڈ سیٹ ہے, ان کی سینس آف انٹائٹلمنٹ ہے کہ جی میں تو مرد پیدا ہوا. صبح ایک بات ہو رہی تھی سیشن میں جو میں ان سے بات کر رہی تھی کہ اتنی پروگریس ہے اور اتنی ویمن امپاورمنٹ ہے کہ لڑکیاں بہت زیادہ تعلیم میں آگے نکل گئی ہیں, بہت انلائٹنڈ ہو گئی ہیں, مگر وہ مرد جو ہے نا پاکستانی سوسائٹی یہ بھی مسئلہ ہے نا, پیچھے رہ گئے. ہم نے پڑھی لکھی لڑکیاں تو کر دی, ان کو اچھا پال لیا,
مرد بیچارے پیچھے رہ گئے, ان کو پڑھی لکھی لڑکیوں کو ہینڈل کرنا نہیں آ رہا, ان کو اس امپاورڈ عورت کو سے بات کرنی نہیں آ رہی, یہ تو پلٹ کے جواب بھی دے دیتی ہے, یہ تو اکنامکلی امپاورڈ بھی ہے, یہ سوال بھی اٹھا رہی ہے, یہ تو میری ماں کی طرح چپ نہیں ہو جاتی جب میرے باپ غلط بات کرتے تھے. سو دس از واٹ all developing countries and patriarchal societies are going through. اب میرا دل چاہ رہا ہے آپ لوگ تھوڑا سا سچ بھی بولیں. ہاں سب کے شوہر بہت اچھے میں مانتی ہوں اور سب کے والد بہت اچھے, but we all have battles to fight, women especially, and those are tough battles. تو ڈاکٹر صاحبہ میں چاہوں گی آپ مجھے کچھ بتائیں ویمن امپاورمنٹ پہ, پھر ایک اور امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس کو میں ٹچ کرنا چاہتی ہوں. یس میم, آئی تھنک دس از اے گریٹ اپرچونیٹی اور پلیٹ فارم جہاں پہ میں یہ بات کر سکتی ہوں کھل کر کہ بسائڈ دس کہ ہمارے پیچھے ہمارے ہسبینڈ, فادر, بردرز, دیز مینز ان فیکٹ آر پروموٹنگ اس, اور ایک سائڈ پہ یہی لوگ جو ہے وہ ہمیں سپریس بھی کرتے ہیں. دی پرابلم آف امپاورمنٹ مینس کہ یو ہیو ٹو کریٹ پیشنس اینڈ انٹالرنس. پیشنس اینڈ ٹالرنس. یس سوری, پیشنس اینڈ ٹالرنس. واٹ ہیپن از کہ اگر ہم اراؤنڈ دی گلوب پورا اسٹرکچر دیکھیں تو وہاں بھی 1960s World War II کے بعد جتنی بھی موومنٹس اسٹارٹ ہوئی تو وہاں پہ وومن کی بات ہوئی اور لیبر پارٹیسپیشن ان کی اسٹارٹ ہوئی. ٹھیک ہے, سو دیٹ واز دی بیک گراؤنڈ, اور ان کو پھر ان کا کنٹریبیوشن کو ریکگنائز کیا گیا, اور یہ کوئی سال لگے, ڈیکیڈس. دی پوائنٹ از کہ when my husband supported, when my mother-in-law supported, when my father supported, but the society in which I stand, وہ مجھے سپورٹ کرنے کو تیار نہیں تھی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے شروع سے ہمیں سپریس کیا. جب آپ جو یہ پروگریسونیس انلائٹمنٹ کی بات کریے, کیونکہ آئی ایم فرام ملینیل جنریشن, میں اسی جنریشن سے ہوں جو کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت پروگریسو ہے, یہ انلائٹنڈ ہے, یہ تو پڑھی لکھی عورت جس کو ہم کہتے ہیں, یہ تو ہماری بات سننے کو تیار نہیں ہے. ہم بات سننے کو تیار ہیں آپ کی, لیکن پوائنٹ یہ ہم آپ کی غلط بات سننے کو نہیں تیار. سو دس از دی پوائنٹ کہ ویئر دی کانفلکٹ از. Right. اور یہ کانفلکٹ ہمیں, یہ جو سوسائٹی ہے اس کو سپورٹ ہمیں کرنا ہوگا, اور اس سپریشن کو اگر ہم اب یہ جو پروگریسونیس اور انلائٹنڈ کی بات کریں, میم نے بہت اچھی بات کہی سیشن میں کہ اتنی زیادہ لڑکیاں پروگریسو ہو رہی ہیں کہ دے آر انیبل ٹو فائنڈ دیئر رائٹ میچ. دیٹ از ٹرو. اتنی ایکسپیکٹیشن بڑھ گئی. پہلے یہ چیز میل سائڈ پہ تھی کہ دے وانٹ دے بیوٹیفل, چارمنگ, ایجوکیٹڈ اینڈ واٹ سو, مطلب ان کو پورا کوئی واٹ یو سے کہ گاڈ ٹائپ کوئی ان کو چیز چاہیے ہوتی تھی. ناؤ اب گرلز آر ڈیمانڈنگ, تو واٹس دی ایشو دین؟ Okay, so we'll try to encapsulate it and take the discussion forward. ایک تو جو بات میرا بہت دل چاہتا ہے میں ہر جگہ کہوں کہ ریئل امپاورمنٹ جو ہے وہ اکنامک امپاورمنٹ ہے. دو چیزیں اگر آپ معاشرے میں لے آئیں گے, ایک تو یہ کہ گرل چائلڈ کو تعلیم دے دیں, اور دوسرا یہ کہ اس کو اکنامک امپاورمنٹ دے دیں. اور اکنامک امپاورمنٹ میں صرف یہ نہیں کہ وہ پیسہ کما رہی ہے, اس وقت بہت ساری عورتیں پیسہ کما رہی ہیں. یاد رکھیے جو عورت کھیت میں کام کرتی ہے وہ بھی اکنامک ایجنٹ ہے. اپنی کمائی پر اس کا اختیار, دیٹ از اکنامک امپاورمنٹ. اپنی کمائی وہ کہاں خرچ کرے گی, یا بینک میں پیسے گننے سے پہلے ہی شوہر یہ فیصلہ کر لیں گے کہ یہ کہاں خرچ ہوگی. ٹھیک ہے, سو اپنی کمائی اکنامک ایجنٹ, اور پھر اپنی کمائی پر اختیار, دیٹ. دوسرا اگر ہم میکرو لیول پر دیکھیں کہ جو نیشنز گرو کر رہی ہیں وہاں کیا چینج آئی ہے, اور یورپ جب عورت کو آگے لایا تو اس کے پیچھے ہارڈ کور اکنامک پیراڈائمز تھے. معاشی طور پر وہ نیشنز گرو نہیں کرتی جو عورتوں کو اکنامکلی امپاور نہیں کرتی. آپ ویٹنام کا اکنامک ماڈل دیکھ لیں, اور میں ڈیولپنگ کنٹریز کی بات کر رہی ہوں. آپ بنگلہ دیش کا اکنامک ماڈل دیکھ لیجئے, ایران کا بھی اکنامک ماڈل ڈسپائٹ آل کنسٹرینٹس دیکھ لیجئے, انڈیا کا بھی دیکھ لیجئے, اینڈ آف کورس چائنا. دے ہیو بائی ڈیزائن, بائی کانسٹرکٹ مووڈ their women up the economic ladder. معاشی سیڑھی پر جب آپ عورت کو ہاتھ پکڑ کے اوپر چڑھاتے ہیں
تو پورا معاشرہ اوپر اٹھ جاتا ہے. تو یہ صرف یہ نہیں ہے کہ عورت کو امپاور کرنا ہے, اگر آپ کو معاشی طور پر بہتر ہونا ہے تو اور کوئی آپشن ہے ہی نہیں. اور ظاہر ہے کوئی کانفلکٹ نہیں ہے, جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا, مل کے کام کرنا ہے. وی کمپلیمنٹ ایچ ادر, دیٹ از دا ہول آئیڈیا. تو اگر یہ ہم اسن دے سے باہر نکل آئیں تو صورتحال بہتر ہو جائے گی. اب میں چاہتی ہوں کہ سمیرہ مجھے بتائیے ہمارے پاس ٹائم کتنا ہے؟ وی ہیو ٹائم, تو ہم اچھا آئی آلسو وانٹیڈ ٹو موو فرام ویمن رائٹس ٹو رول آف لا, کیونکہ جن معاشروں میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی, ایکوٹی اور ایکوالٹی نہیں ہوتی, وہ معاشرے بھی گرو نہیں کرتے. تو آپ کو لگتا ہے ہمارے معاشرے میں بالخصوص کیا رول آف لا کی کمی ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی آئی تھنک دس از اے ویری پرٹننٹ ایشو. رول آف لا دیکھیں, رول آف لا ہمارے یہاں نارملی اس ڈبیٹ کو رول آف لا, اتھارٹیرین وٹ ایور دیٹ مینس, اور جمہوریت وٹ ایور دیٹ مینس, اس ڈبیٹ میں کھو جاتا ہے کہیں. اینڈ اور اگر ہم آبزرو کریں تو چاہے جیسا بھی معاشرہ ہو, کوئی بھی مہذب معاشرے میں ایک بنیادی لیول پہ کانٹریکٹ لا, رول آف لا, بیسک کرمنل جسٹس سسٹم فنکشنل کر رہا ہوتا ہے سلولی اینڈ گریجولی, ہاؤ ایور امپرفیکٹ. اور یہی طریقہ ہے جو ہے مہذب معاشرے میں جس طریقے سے رہتے ہیں اور ترقی کرتے ہیں. سو آئی تھنک دیر از اے سیریس, ڈیفینیٹلی اے سیریس ایشو اوور ہیئر. اور اس میں بہت آئی تھنک ڈارک دھواں ہے, اس کو کہتے ہیں. دیر از اے لاٹ آف فاگ آف کنفیوژن اوور دیئر. اس میں مذہب بھی آ جاتا ہے, اس میں فرقہ واریت بھی آ جاتی ہے, اس میں بیسک قانون کو یوز کر کے اپنی منمانی کرنا, اس کے رول بائی لا رادر دین رول آف لا کا جو آئیڈیا ہے, جو کرنٹلی پاکستان میں بھی اگر آپ دیکھیں تو کرائسس آف کانسٹیٹیوشنلزم میں بھی ایک کانفرنس ہوئی تھی, اسما جہانگیر کانفرنس, شاید آپ لوگوں کو یاد ہو, اور ان کا تھیم بڑا پرٹننٹ لگا مجھے, کرائسس آف کانسٹیٹیوشنلزم, کہ واٹ از اٹ دیٹ از رانگ وتھ سچ an ideal piece of paper which is our constitution, جس پہ اتنی جو ہے which is not able to solve governance challenges in Pakistan. So I think یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے جس میں ہمیں دیکھنا ہے کہ how to also sort of close the gap between de jure اینڈ ڈی فیکٹو, کہ آپ نے ڈی جور تو قانون کر لیا ہے مگر ریالٹی ہمارے معاشرے کی اس میں انیکوالٹیز اتنی زیادہ ہیں, اس میں تعصبات اتنے ہیں, اس میں سوک ویلیوز کی اتنی کمی ہے کہ ہاؤ ٹو کلوز اینڈ برج دیٹ گیپ. Yes. Very good. I want to say one sentence and then Faryal, perhaps I would want you to comment on it. پاکستان جو ہے وہ دنیا کی موسٹ لیجسلیٹڈ کنٹریز میں سے ایک ہے, یعنی کہ ہم نے قانون, قوانین, ضابطے, قواعد کی بھر مار کی ہوئی ہے. بٹ واٹ ڈو یو سی آن دا گراؤنڈ؟ دیکھیے, قانون بنانا, لیجسلیشن پاس کرنا سب بہت آسان ہے, پیپر ورک میں ہم سے اچھا شاید کوئی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ امپلیمنٹیشن کی, تو ہمارے یہاں دو چیزیں ہمارے یہاں بہت ایک ایشو ہے جو مجھے نظر آتا ہے ایز این اکیڈیمشین. میں اس پوائنٹ سے بات کروں گی. ایک چیزوں کا امپلیمنٹ ہونا, دوسری چیز یہ کہ برابری, ڈسکرمنیشن. جب تک ہمارے ہاں یہ امیر غریب اور یہ ہوگا, ہر قانون اپنے حساب سے دوسرے بندے کے لیے الگ ہے. میں اگر امیر ہوں, میرے پاس پاور ہے, میرے پاس پہنچ ہے, تو میرے لیے قانون الگ ہے, میرے لیے پلی بارگین ہے, میرے لیے ڈفرینٹ لکوناز ہیں لاء میں. میں اگر غریب ہوں, میری سنوائی نہیں ہے, میرا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے, تو میرے لیے میری کوئی سنوائی نہیں ہے. تو یہ ایک جب تک جو ہمارے ایکچولی ہمارا مذہب سب سے پہلے یہ چیز سکھاتا ہے نا, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر فاطمہ بھی چوری کرے گی تو اس کا ہاتھ کٹے گا. تو یہ ہمارے یہاں نہیں ہے. تو ہم اگر یہ جو ایکوالٹی اور ایکوٹی پیپر ورک میں, ڈاکیومنٹریز میں, بات کرنے میں, میڈیا میں ہم سب سے زیادہ چیمپئن ہیں, مگر جہاں بات امپلیمنٹیشن کی اور ریالٹی کی آتی ہے تو وہاں میرا خیال ہے ڈاکٹر بقائی آپ ان چیزوں کو زیادہ اس سے دیکھتی ہیں, ہم بہت پیچھے ہیں. تو میرا خیال ہے آپ کے خیال میں ڈیفیشنسی ہے رول آف لا پہ؟ جی بالکل, رول آف لا کی ڈیفیشنسی ہے اور امپلیمنٹیشن پہ بہت زیادہ ڈیفیشنسی. اچھا, جہاں سے ہم نے یہ پورا بحث شروع کی پرویز, کہ سوسائٹل کوہیژن, یعنی ہم بہت پولرائز سوسائٹی ہیں, معاشرہ پولرائز ہو گیا, محلے پولرائز ہو گئے, گھر پولرائز ہو گئے.
کیا یہاں پر کہیں رول آف لا مددگار ثابت ہو سکتا ہے؟ اگر قانون کی حکمرانی ہو تو کیا صورتحال بہتر ہو سکتی ہے؟ بہت اچھا ہم نے پوائنٹ ریز کیا. ڈیفینیٹلی ہم نے یہاں اس سیشن میں 2 شارٹ فلمس بھی دیکھی اور اس کا جو کنکلوژن تھا وہ یہی تھا کہ جب ناانصافی ہوتی ہے اور ہم اپنے ان اداروں کے پاس جاتے ہیں جو انصاف فراہم کرتے ہیں، اور اگر وہاں سے ہمیں انصاف نہ ملے تو پھر ہم اپنے ساتھ کیا کرتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں. اگر ہمارے خلاف کوئی فیصلہ آ جاتا ہے تو ہم اس کو کس طرح لیتے ہیں اور ریئیکٹ کرتے ہیں، اور اگر ہمارے فیور میں آ جاتا ہے تو دوسرے کیا کرتے ہیں، دوسرے اس کو کس طرح لیتے ہیں. سو یس، جو آپ نے سوال کیا یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر ہم ایک تو فیصلے کا صحیح وقت پر ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. Justice delayed is justice denied. لاسٹ ویک میں ایک نیوز دیکھ رہا تھا، ایک خاتون جنہوں نے جعلی نکاح کا ایک کیس دائر کیا ہوا تھا اور 10 سال کے بعد وہ جو نکاح نامہ تھا وہ جعلی قرار دیا گیا اور اس پہ فیصلہ آیا. تو وہ 10 سال وہ خاتون کس کیپیسٹی میں رہی ہوں گی، کس ٹراما میں رہی ہوں گی، کس اسٹریس میں ہوں گی، کیونکہ ان کو اس مرد کے ساتھ رہنا ہی نہیں تھا. پرویز صاحب، بعد از مرگ بھی فیصلے آتے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے، بالکل آپ نے صحیح کہا. اور محترمہ فاطمہ جناح کو نوٹسز بھی سرو ہو جاتے ہیں. جی بالکل. یس یہ ہے، لیکن پوائنٹ از دس کہ شاید ہمیں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں بھی جانے کی ضرورت ہے، جہاں ہمیں ریئلائز ہوتا ہے کہ شاید نمبر آف ججز جو ہے ان کی اپوائنٹمنٹ ہی اتنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے، جس کی وجہ سے کورٹ میں فیصلے ڈیلے ہوتے ہیں. تو اس پہ کیا پروگریس ہونی چاہیے اور کتنی جلدی سے کام ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے جو سالوں ہو جاتے ہیں. ہم نارملی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جب آپ نے کیس دائر کیا تھا کسی دادا نے، تو پوتے کو اس کا فیصلہ جو ہے وہ مل رہا ہوتا ہے. ابھی انہوں نے ایک بڑا اچھا کلاز نکالا ہے، کہنے لگے اگر آپ کی عمر 60 سال کی ہو گئی ہے اور آپ کا فیصلہ نہیں آیا تو شاید اس کو اسپیڈ اپ کر دیا جائے، مطلب مرنے سے پہلے اس کا وہ دے دیں گے. میں لاسٹ ورڈ آپ سب سے چاہوں گی، and I want to, if we have time and we have Samina's permission, we'll open it to the audience. I'd like to call them participants. ہمارا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ صرف ہمارا نہیں، بہت معاشروں میں ہے نیشنل کوہیژن. United States is a polarized society today. Europe is suffering from xenophobia. UK has a reversal of colonization, they say, and of course Pakistan and India, there is a lot of there's lack of cohesion for state policies that promote that lack of cohesion. تو اب میں چاہوں گی آپ ایک ایک اس پہ کامنٹ کریں اور پھر ہم کویسچن آنسر سیشن اوپن کریں گے. ڈو یو وانٹ ٹو گو دیئر؟ یس پلیز. میم میں اس سے پہلے والے پوائنٹ پہ جی پلیز، بات جو رول آف لا پہ بات کی گئی ہے دیٹ از ویری انٹرسٹنگ، اور ہم بڑی بات سنتے ہیں، لیکن اگر آپ لوگ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی فار دی لاسٹ جتنی بھی رپورٹس ہیں اس میں اٹھا کے دیکھیں اس کو، تو یو ول بی سرپرائز کہ نمبر 1 کرپٹ انسٹیٹیوشن از یور جوڈیشری. دس از سو سیڈ. تو اب آگے بات تو ختم ہو گئی کرنے کی کہ اگر میں یہ کہوں کہ سب سے کرپٹ ادارہ جوڈیشری ہے اور اس پہ میں یقین کروں یا بلیو کروں، اور پھر میں کہوں کہ رول آف لا ہو، قانون کی حکمرانی ہو، تو اس کا مطلب یہ کہ وی ہیو ٹو کنٹریبیوٹ انڈیویجولی. ٹھیک ہے، ہمیں امپیکٹ کریٹ کرنا ہوگا. الٹیمیٹلی میں بھی کبھی کبھار چیزیں اوپر سے نیچے آتی ہیں، ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے، کبھی کبھار نیچے سے اوپر بھی جاتی ہیں. تو دس ہاؤ تھنگس موو. So this is what I want to say. نیشنل کوہیژن پہ ہم ایک کامنٹ چاہ رہے تھے، لیکن شاید اس سے پہلے یہ سوال کہ نیشنل کوہیژن کیوں ضروری ہے. اگر نیشنل کوہیژن نہیں ہوتا تو پھر یہ جو ہم پوری بحث کر رہے ہیں نا کانسٹیٹیوشنلزم کی، رول آف لا کی، وہ بحث گر جاتی ہے. کیونکہ کانسٹیٹیوشن کیا ہے؟ کانسٹیٹیوشن جو ہے اس میں آپ ادراک کرتے ہیں ریلیجن کا، لیکن وہ ریلیجس ڈاکیومنٹ تو نہیں ہوتا، وہ کنسنسس ڈاکیومنٹ ہوتا ہے. یعنی جو لوگ آپ کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں وہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر اس کنسنسس پہ پہنچتے ہیں کہ یہ لا آف دا لینڈ ہے. تو کچھ لوگوں کے یہاں کیپٹل پنشمنٹ ہے، کہیں کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہے، کہیں سیم سیکس میرجز ہیں، کہیں سیم سیکس میرجز نہیں ہیں. یہ کنسنسس جو ہے یہ آپ کے پارلیمنٹ، جو آپ کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں وہ اس کنسنسس سے پہنچتے ہیں اور پھر اس ڈاکیومنٹ کو ہم کانسٹیٹیوشن کا نام دے دیتے ہیں. اگر کوہیژن ہی نہیں ہوگی
تو کانسٹیٹیوشنلزم تو ظاہر ہے کیسے پھر روا رکھا جائے گا. تو بتائیے کہ قوموں کی بقا کے لیے, ریاست کی بقا کے لیے, معاشرے کی بقا کے لیے نیشنل کوہیژن کیوں اتنا ضروری ہے؟ فریال آپ سے شروع کریں. قوموں کی بقا کے لیے نیشنل کوہیژن جو بہت ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ قوم کی شناخت کے لیے, کہ اگر کوہیژن نہیں ہوگی تو ہم کہیں گم جائیں گے, ہماری کوئی شناخت نہیں ہوگی اور ہماری کوئی آئیڈینٹی نہیں ہوگی. تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم اپنے جو تفرق ہے اس سے بالاتر ہو کے ایک کوہیسونیس لائیں, ٹالرنس لائیں, ڈفرینس آف اوپینین کو ایکسیپٹ کرنا دیں, ایک دوسرے کو اسپیس دیں, تو اس سے بہت اچھا ہو جائے گا. جو لوگ اکثر کہتے تھے کہ پاکستانی آج تک ایک ہجوم ہے, وہ قوم نہیں ہے, تو آئی تھنک وہ ہجوم سے ہم جو ہے نا قوم بن جائیں. اچھا, یہ بہت فریال نے اچھا پوائنٹ اٹھایا. آپ صدیق صاحب, ڈاکٹر صاحب جواب دیں تو میں آپ سے صرف ایک سوال پوچھوں گی. ہم جب کہتے ہیں نا کہ ریز ابو دیز ڈفرینسز, یہی آپ نے کہا نا, تفرقے سے اوپر اٹھ جاؤ, ایسا تو نہیں ہو رہا کہ یہ تفرقہ بائی ڈیزائن ڈالا جا رہا ہے اور پھر وہاں جو ہم اساتذہ ہیں ہمارا کردار بہت اہم ہو جاتا ہے؟ تو کیا تفرقہ بائی ڈیزائن چند مفاد پرست اپنے لیے معاشرے میں لاتے ہیں؟ بڑا گہرا سوال ہے یہ. کامنٹ کرنے سے پہلے ہی بندہ سوچے اس پہ تھوڑا سا. میرا شاید پوائنٹ آف ویو تھوڑا سا آڈینس پہ یہاں پہ تھوڑا سا مختلف ہو ان سے, کیونکہ اس چیز پہ میں تھوڑا غور و فکر کی ہے اس چیز پہ. اچھا, پہلے سوشل کوہیژن جو سوال ہے اس کی امپورٹنس. سوشل کوہیژن اسینشلی آپ سوسائٹی کو ایک انفرادی لیول پہ لوگوں کو جوڑ کے ایک یونٹی آف پرپس کہ ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہمیں 5 years 10 years اور ان دا فیوچر گوئنگ ہیڈ ٹوگیدر اس طریقے سے چلنا ہے ہم پاکستانیوں کو, چاہے وہ جو بھی اس کی کلر آف دا اسکن ہو, اس کا ویلیو سسٹم ہو, بلیف ہو, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم اس طریقے سے چلیں گے تو ہم سب کا بھلا ہے اس میں اور نیشن کی پروگریس ہے. تو وہ یونٹی آف پرپز از ویری امپورٹنٹ. پرابلم یہ آتی ہے کہ ہاؤ ڈو یو امپلیمنٹ دیٹ ان پریکٹس. Can you implement it or do you inculcate it? اب that is the thing, because یہ جو جان بوجھ کے ڈالا جا رہا ہے یہ پولرائزیشن, وہ آپ کا ایک کلیکٹیو ایکشن پرابلم ہے کہ 7 لوگوں کو لے کے کیسے چلنا ہے. آپ کسی کو, بہت سارے ہمارے ملک کے لوگ ہیں جو شاید اس بات سے نہیں آپ کی بات سنیں کہ آپ فلانا جماعت سے ہیں یا فلانا مین اسٹریم پارٹی سے ہیں, پیپلز پارٹی, PMLN, PTI, مگر اس بات پہ شاید وہ آپ کی بات سنیں اگر آپ کہیں کہ آپ سننی ہے. ہاؤ ڈو یو ڈیل ود دس پرابلم؟ This is again, as Dr. Bakai said, is not a problem جسے پاکستان میں ہم فیس کریں, all over the world it's a problem. مگر ہمارے معاشرے میں خاص طور پہ یہ اس لیے ایشو کیونکہ سیوک ایجوکیشن کی ایک بہت سخت شدید ضرورت ہے یہاں پہ. And until and unless we are not able to overcome this, and it's a long term issue, it's not a magic pill کہ ہم نے کھائی اور وہ سالو ہو جائے گا. سو اس پہ ہمیں کام کرنا ہے اور اسی ٹائپ کے سیشنز کرنے ہیں, کمیونیکیشن کرنی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے لائف ٹائم میں وی آر ناٹ ایبل ٹو گیٹ ریڈ آف دس ایشو کہ کس طریقے سے مذہب کو اور سیکٹیرین ڈفرینسز کو یوز کیا جاتا ہے کلیکٹیو ایکشن. بٹ ہو سکتا ہے ہمارے بعد کی جنریشن میں ناٹ ہیو ٹو suffer this kind of an issue. Thank you. تو میں آپ دونوں سے feel free to respond. It's all in today's world, it's all about building narrative. تو کیا ہم نے نفرتوں کے نیریٹو میں اتنا انویسٹ کر دیا کہ اب محبت اور جوڑنے کا نیریٹو کہیں بہت پیچھے رہ گیا؟ بہت اچھی بات کہی آپ نے کہ ہم سب باتیں تو بہت کرتے ہیں کہ بہت پازیٹیو بات کی آپ نے, لیکن اگین اس کی امپلیمنٹیشن ہمیں اس طرح نظر نہیں آتی جیسے ہونی چاہیے. میں ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا. یہاں پہ میں جب آج نیوز میں کام کرتا تھا تو وہ قائد اعظم کے مداح کے ساتھ نمائش جہاں پہ بہت زیادہ امام بارگاہیں ہیں اور 9 اور 10 محرم کو آفس جانا بہت مشکل ہو جاتا تھا. لیکن ہم نے پھر بہت گریجولی, میں نہیں کہوں گا تیزی سے دیکھا کہ جو بھی ہم بات کرتے ہیں بیج بونے والی, کہ ایک سنیوں کا یا 12 ربیع الاول جب آتا تھا تو ایسا لگتا تھا جہاں جہاں پہ ان کے کیمپس ہوتے تھے جو اہل تشیع حضرات لگاتے تھے, بالکل سیم انہی پوائنٹس پہ اہل سنت کے لوگ جو ربیع الاول
सेम पॉइंट्स पे वहाँ लगाया करते थे, और मैं सिर्फ ये सोच रहा होता था कि यार हम अभी तक इन्हीं बातों में हैं कि और उतना ही स्पेस वो ऑक्यूपाई किया करते थे कि शायद थोड़ी सी भी जगह कम ना रहे, और जितनी एम्बुलेंसेज होती थी एंड ऑल दैट, और उसको उसी तरह से बढ़ावा देना. सो द थिंग इज कि ये जो बात हुई कि जो बीज बोया जा रहा है उससे बिल्कुल सीधा लगता है ऐसा कि ऐसा ही है. और अगेन ये हमें अपने घर से शुरू करना होगा. जब हम छोटे थे तो शायद एक ये भी होता था, मैं आई एम सॉरी यहाँ पे मैम जस्ट वांट टू शेयर कि सुनने में आता था कि उनके घर मत जाना, वो तो पानी भी इस तरह से थूक के पिलाते हैं एंड ऑल दैट. सो बताने का सिर्फ मतलब ये कि वो छोटी चीज़ें हैं जो आप जब हम छोटे होते हैं हमारे जहनों में डाली जाती हैं, जो ये बीज बोने वाली बात है. और हम जब बड़े होते हैं उस घर के, एक घर में अगर 4 भाई हैं, क्या ऐसा हो जाता है कि वो बड़े होने के बाद उनका माइंड चेंज हो जाता है और वो अपने पेरेंट्स को नहीं सुनते और वो शायद किसी और तरफ निकल पड़ते हैं. वो बाहर से कहीं पॉजिटिव इनपुट आएगा ना. देखिए जी, मैं आपसे क्योंकि उम्र में बड़ी हूँ, जब मैं बड़ी हो रही थी तो शिया सुन्नी का इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट नहीं था. ये इरानियन रेवोल्यूशन, वहाबिज़म की प्रमोशन और एक एजेंडे के तहत आया. ये जो कंपार्टमेंटलाइजेशन है ये तो एजेंडा है, ये तो डिज़ाइन है. मैं जिस माहौल में बड़ी हुई थी, मुझे तो आई स्टडीड इन अ कॉन्वेंट, आई वॉज फ्रेंड्स विद क्रिश्चियंस एंड आई वॉज फ्रेंड्स विद एवरीबडी. आई नेवर आस्क्ड. मुझे याद है मुझे क्लास 9th में मुझे किसी ने पूछा कि आप शिया हैं या सुन्नी हैं, एंड आई सेड आई हैव टू गो होम एंड आस्क दैट. आज बच्चा पैदा होता है तो उसे पता होता है कि वो शिया है या सुन्नी है. So we've actually inculcated elements of hatred. So this has been a very good discussion. We've done our hour. I was just going to ask कि अगर आप लोग इतनी पेशेंस से और इतनी उम्दा तरह से बातें सुन रहे थे, कोई सवाल आपके जहन में हो तो हम 2-3 सवाल लेते हैं. You want a mic? Should we give you a mic? My name is Z Asma. I am a clinical psychologist and associate professor in the University of Karachi. और हमारा असल में चूँकि साइकोलॉजी है तो हम हर जगह पर्सपेक्टिव्स हमारा ज़रा डिफ़र हो जाता है. और हम समझते हैं कि जस्ट लाइक यू हैव अ गार्डन विद डिफरेंट फ्लावर्स, if the garden has the same flowers we will never value it. This uniqueness of different flowers with different fragrance, जब हम बुके भी किसी को देंगे ना तो अलग अलग कलर्स अलग खुशबू के साथ देंगे तो सामने वाला कहेगा यार वाह क्या डिज़ाइन है. एंड इफ them given them one bouquet with one color and would say रोज़ में भी अगर हम ट्यूलिप डाल दें मज़ा आएगा. What I want to say is there's nothing wrong with holding on to your sect that you hold on. There's nothing wrong. Because I've studied in St. Pat's School with Christians, right? And my best friends are Christians and also the Shias. There's no problem. The problem arises जब हम उनको अपने आप को दूसरों से बढ़तर करें या उसको हकीर जाने. You need to have this uniqueness. You need to hold on to your values. Absolutely, you need to understand there's nothing wrong to identify yourself with a particular group. There's nothing wrong, I believe, unless आप उसको अपने आप को उसको सामने वालों को prejudice discrimination की तरफ जाए. हमें अपना मयार of comparison of who we are अपने अंदर का होना चाहिए. जब तक हम खुद satisfied नहीं है कि we are happy who we are and we're content what we are, we will never go into this battle of that person. So national cohesion is a journey and this is a good step. और कोई कमेंट? शुक्रिया डॉक्टर साहिबा. और कोई कमेंट करना चाहेगा? हूर कुछ कहना चाह रही हैं? डॉक्टर हूर कुछ कहना चाह रही हैं? Thank you, ma'am, for giving this opportunity to ask a question. Now it's a time to reach to a conclusion and to a solution. It is a recommendation from my side, and then I would like to have a comment from my respectable panelists. What if we start thinking about citizenship engagement and citizenship education and community engagement? If we start focusing on these things, we may be able to bring a paradigm shift in the mindset of the people through social action projects. We are saying that we are having conflict infusion in the society and we need interfaith harmony. बोलने से नहीं होगा मैम, बोलने से नहीं होगा सर. We have to
utilize our next generation, our youth. We have to engage them in community development projects where we may raise kids with citizenship education. When we talk about national cohesion, so you just talked about collectivism. کیا ہم اگر سٹیزنشپ ایجوکیشن کو ایمبیڈ کر دیں اپنے کریکولم میں تو کیا ہم بیٹر کلیکٹیوزم کی طرف جا سکتے ہیں؟ کیا ہم سوشل کوہیشن کو پروموٹ کر سکتے ہیں؟ پرابلمس آئیڈینٹیفائی کرنا آسان ہے. ابھی تک جتنی بات ہوئی وہ پرابلمس پہ ہوئی. سلوشنس پہ آنے کے لیے کیا یہ ایک بہتر سلوشن ہو سکتا ہے کہ ہم ایکٹیو سٹیزنز بنائیں؟ Thank you, Dr. Hoor. I think this entire initiative is rooted in a solution-oriented approach, and it is also rooted in a community outreach. We are not talking to statesmen, we are not talking to politicians, we are talking to the most critical component of the society, which is faculty. And every faculty has this ability to at least touch the lives of hundreds of students. People don't realize that. Each one of you, each one of us, and I take a lot of pride in that, I touch hundreds of lives. So ایک فیکٹر میرے ذہن میں ایک فیکٹر میرے ذہن میں ہے کہ کہیں جب ہم نے اپنے کیریکولاز میں ریلیجس ایجوکیشن انٹروڈیوس کی تو ایک تو ریلیجس ایجوکیشن ود ریلیجس اسپرٹ نہیں انٹروڈیوس کی اور سوک ایجوکیشن سبٹریکٹ کر دی. جب میں بڑی ہو رہی تھی تو میں سوشل اسٹڈیز پڑھتی تھی, میں سوک ایجوکیشن پڑھتی تھی. وہ جو سبق ہیں یا وہ جو اسباق ہیں یا وہ جو کتابیں ہیں اب وہ کیریکولا کا حصہ ہی نہیں رہیں. اور اگر آپ نے مذہب ایڈ کیا ہے اس کی جگہ تو ضرور کیجئے, لیکن نادرہ آیتیں پڑھانے سے تو بچے کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیا پیغام ہے اللہ کا, اور اس میں کتنی ٹالرنس, کتنی رواداری, کتنی اہمیت ہے رول آف لاء کی, رسپیکٹ فار ویمن کی, ایکویٹی کی اور ایکوالٹی کی. بٹ میں چاہوں گی کہ آپ, مجھے لگ رہا ہے کامنٹ کرنا چاہ رہی ہیں. میرے ذہن میں ایک کمنٹ ہے جو ڈاکٹر ہور کی بات سے لے کے وہ بات صحیح کہہ رہی ہے, جو بہت ہی اکیڈیمیا میں ایک چیز پریویل کر گئی ہے. میں کیونکہ ہائر ایجوکیشن میں ہوں مگر اسکولوں میں بچے ہیں اور کالج میں بھی ہے, ہرڈ مینٹیلٹی. اچھا, ایک زمانے میں آئی ٹی کا دور تھا تو سب آئی ٹی. اب آ گیا اسٹیم اور اسٹیم کا, تو اب وہ سب اسٹیم ایجوکیشن کے میں چلے گئے ہیں, اسٹیم ایجوکیشن. مطلب میں بہت آئیڈیلائز کرتی ہوں سویڈش ماڈل آف ٹیچنگ کو, ان کا, یا جو فنش ماڈل آف ٹیچنگ ہے. ہم لوگ کو اپنی انڈیجینیس ماڈل کہاں ہے؟ ہم ہر چیز بورو کر لیتے ہیں, مستعار کر لیتے ہیں, یہ سوچے بغیر کہ ہماری اپنی ریکوائرمنٹ کیا ہے. تو ہمارے پاس یہ ہماری ذمہ داری ہے, مجھ سمیت 21 سال سے اس فیلڈ میں ہے, کہ اپنے انڈیجینیس نیڈس کو آئیڈینٹیفائی کر کے, جو میڈم نے بات کی سٹیزن شپ کی, کمیونٹی انگیجمنٹ کی, تھوڑے اپنے کریکولم کو ڈیزائن کرنا چاہیے, اور یہ کام اسکولوں سے شروع ہونا چاہیے. پاس تو بہت اچھے ہیں ہمارے پاس, کریٹیکل تھنکنگ, ایموشنل انٹیلیجنس وغیرہ. ڈاکٹر صاحبہ آپ کچھ کہیے گا, پھر اس پہ ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں. میں صرف 2 اس میں آپ کا ایڈ کروں گی اور 2 سجیشن دوں گی. ایز یو سیڈ کہ جی وی شوڈ بی ریکمنڈیشن بیسڈ آن. فرسٹ تھنگ از کمپیریٹیو اسٹڈیز. کمپیریٹیو اسٹڈی ایٹ اے ویری انیشیل اسٹیجز گیو اے کمپلیٹ پرویو کہ واٹ ادر ریلیجن سیز اباؤٹ اونلی, مطلب ڈفرینٹ ٹاپکس. فرسٹ تھنگ. سیکنڈ تھنگ از کہ دس از ویری انفارچونیٹ کہ ہم 1947 سے ابھی تک یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پورے ملک میں ایک تعلیمی نظام, جو آپ نے لاسٹ ہم نے مطلب جو فرسٹ ڈے کا سیشن اٹینڈ کیا تھا, اس میں یو شوڈ اس کلاس ڈفرینس. کلاس ڈفرینس از ویری پریویلنٹ. کیوں؟ کیونکہ میم یہ ایگری کریں گی کہ کیپٹلزم کی جو آؤٹ کم ہے وہ کلاس سسٹم ہے. اٹ ایکچولی پروموٹس کلاس. یس, لیکن یہ کلاس سسٹم سے زیادہ جو ڈیوسٹیٹیڈ ہے اس کو ایگریویٹ کس نے کیا ہے؟ ہمارے تعلیمی نظام نے, جو کہ او لیولس, اے لیولس. میم کہہ رہی ہیں کہ کبھی ہم اسٹیم اس کے پیچھے بھاگتے ہیں, پھر کچھ کہتے ہیں ارے یہ تو جو ہے وہ بالکل ہی ماڈرن ہو گئے ہیں, چلو ان کو مدرسہ تعلیم دلاؤ. تو ہمارے آدھے بچے, جو 2 بچے ہیں وہ مدرسہ میں حفظ قرآن کر رہے ہیں, 2 او اے لیول میں پڑھ رہے ہیں. What is this? So there is no social.
نیشنل کوہیژن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم سب کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے اکراس دی. let's not confuse cohesion with discarding diversity. You see, cohesion is also celebrating diversity. So, I mean, national cohesion is acceptance of all streams. دیکھیے نا اس میں ہم ہر اسٹریم, آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ پولرائزیشن نہیں ہونی چاہیے, لیکن بیسک تعلیم کے بعد کوئی کون سی اسٹریم لیتا ہے یہ اس کی چوائس ہے. آپ معاشرے سے اگر چوائس ختم کر دیتے ہیں نا تو پھر وہ تو آپ سمیٹری کریٹ کر رہے ہیں. ہم سمیٹری کی بات نہیں کر رہے, ہم جڑنے کی بات کر رہے ہیں. اور آپ کا مدرسہ میرے لیے اتنا ہی محترم جتنا میرا طریقہ تعلیم, یہ شاید ہم کہنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آپ کی بات بھی اپنی جگہ بجا, اور وہ پولرائزیشن کا فیکٹر کہیں جگہ بنتا ہے. لیکن بہت معذرت کے ساتھ یہ جو ہم نے ایک انیشیٹو لائے تھے نیشنل کیریکولا, single national curricula, it was a very self-defeating idea, because single national curricula, for example, جو بچہ سرائکی زبان میں ہے اس کو شاید پہلے 5 سال سرائکی میں پڑھنا ہے, اور پھر اس کے لیے لینگویج انگلش لینگویج فنکشنل ہونی ہے. لیکن کیونکہ ہم انگریزی میں کتابیں نہیں لاتے تو ہمیں انگریزی, یو سی, سو انڈیجنس سولوشنز, not confusing cohesion with lack of diversity, یہ challenges ہیں شاید. I agree with you. لیکن میم دیکھیں جو اگر آپ 10th کلاس تک اس کو سندھی پڑھاتے ہیں تو tell me کہ اس کو کس حد تک سندھی آتی ہے. دی نالج از سو سپرفیشل, اور آپ نے جو اسلامیات کی بک بنائی ہوئی ہے اس سے آپ کتنی وہ نالج امپارٹ کر رہے ہیں, دیٹ از دی پوائنٹ. So that is the flaw in the development of the curricula. وہ تو وہ بیچاری حور سے بالکل ڈاکٹر صاحبہ صحیح کہہ رہی تھیں کہ مسائل اتنے ہیں کہ ہم سولوشن اورینٹیڈ اپروچ پہ آ ہی نہیں پاتے. But we congratulate them for taking this initiative. We've done reasonably well, so I'll call it a day. Thank you for having me. Thank you for listening to me patiently. I, being a professor, do a lot of talking, so I apologize for that. But it was absolute pleasure being here and talking to all of you. So thank you, Parvez. Thank you, Dr. Saiba, Dr. Siddiqui, Dr. Faryal.